हेलो। अपन जब अरे फोन कैसे काटा था भाई? वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्यों काटा था फोन? मैं काटा नहीं था, मैं तो सोचा कि आप काट के भाग गए। अल्लाह अकबर, आप कैसे सोच सकते हैं? अरे यार। चलिए खैर, बोलिए। या तो फिर खुद से काट। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ तो अब मैं फिर से बात कर रहा हूँ, उसमें शायद मेरी बात आप सुन नहीं पाए थे। तारिक भाई, आवाज हेलो? कट रही है, आवाज कट रही है। अभी आ रही? अभी आ रही? हाँ आ रही, बोलो। हाँ आ रही ना अभी आवाज़? हाँ बोलो बोलो यार। सामईन मोहतरम, देखें कि अशरफ अली थानवी साहब को जब इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी के बारे में पता था कि वो मुझे काफिर कहते हैं, तो शरीयत का तकाजा ये है और कुरान और हदीस की रोशनी से ये मसला बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर कोई किसी को काफिर कहे और जिसको काफिर कहा जा रहा है वो काफिर न हो तो कुफ्र कहने वाले पर पलटता है। लेकिन अशरफ अली थानवी साहब को पता था कि इमाम अहमद रज़ा खां का फतवा बिल्कुल दुरुस्त और जाबहक है, इसलिए उन्होंने जो है जा बहक, ये मतलब क्या इसका बताओ? इसीलिए गलत तुमने बोला, जा बहक बताओ, माना बताना, ठीक है। जा बहक तुमने बोला, जा बहक का मतलब क्या होता है? फिर बीच में मत बोलो यार। नहीं चलिए ठीक है, अपने टर्न में बताना, ठीक है बोलो। सामईन मोहतरम, तो अशरफ अली थानवी साहब को ये बिल्कुल पता था कि इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फतवा देने में हक बजानिब है, लिहाजा इसलिए अशरफ अली थानवी ने अपने कुफ्र को तस्लीम किया और ये हुक्म दिया कि हाँ नमाज हो जाएगी। सामईन मोहतरम, इसने अभी अभी इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नकल करदा इबारत को पेश किया, जिसमें मेरे इमाम ने तक़वियतुल ईमान की वो कुफरिया इबारत का निचोड़ और नतीजा अख्ज़ किया है, जिसमें मौसूफ ने खुद ये बताया है कि अगर खुले काफिर और मुशरिकों की किताबों को पढ़ लोगे तो ऐसे तौहीन आमेज़ कलमे आपको उनकी किताबों में नहीं मिलेगा। तो सामईन मोहतरम, अब आइए मैं इनके एक मौलवी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। इलियास कानोलवी साहब जो हैं मेरे इमाम। वक्त हो गया। हो गया, चलो आप बोले फिर। हो ए, गया। रुको रुको रुको, ए भैया कैसे हो गया? अभी तो टाइम भी पूरा 2 मिनट नहीं हो रहा है, फोन लगा करके घड़ी देखो पहले। कहाँ नहीं हुआ, टाइम भी कहाँ नहीं हुआ? अरे 2:14 हो, 2 मिनट 18 सेकंड हो चुके हैं। बोलने में 2 मिनट 2 सेकंड हुआ है। हम बताएंगे ना। हाँ आरिफ लकानी साहब बोल रहे हैं, बोलिए। जी अब खामोश रहें। मुहतरम सामईन, सबसे पहले बात यह है कि ये मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह पर झूठ बोल रहा है कि उनको पता था कि अहमद रज़ा बरेलवी साहब जो हैं काफिर हैं, उन्होंने हमको काफिर कहा है, ठीक है, और फिर भी जो है हम उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं। वहाँ उस इबारत में अगर ये पूरी इबारत नकल कर देता, पढ़ देता, तो हमें जवाब देने की जरूरत, और मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ बल्कि इसकी खयानत को दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमारा ये दावा ही नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ इतना मैं अर्ज करूंगा कि वहाँ अगर ये पूरी इबारत पढ़ देता तो वहाँ पर मसला साफ हो जाता। वहाँ पर अहमद रज़ा बरेलवी का नाम नहीं है, बरेली वाले ये लफ्ज़ मौजूद है, ठीक है, अहमद रज़ा का जिक्र नहीं है। खैर, मैं इस तरफ नहीं जाता, मैं आता हूँ अपनी असल दलील की तरफ। तो मैं अल-कौकबतुश शहाबिया की इबारत पढ़ रहा था, सफ़हा नंबर 201 की, कि वो लिखता है कि ऐसे नापाक खुले लफ्ज़ तुम्हारे प्यारे नबी, तुम्हारे सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत लिखे हों कि उन्हें मवाखिज़ दुनिया का अंदेशा है, मगर इस मुद्दई इस्लाम बल्कि मुद्दई इमामत का कलेजा चीर कर देखिए कि इसने किस जिगरे से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत बेधड़क ये सरीह सब दुश्नाम के लफ्ज़ लिख दिए और रोज़ आखिर अल्लाह अजीज़ गालिब कहर के गज़ब अजीम व अज़ाब अलीम का असलन अंदेशा ना किया। मुसलमानों, क्या इन गालियों की मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला ना हुई या मुत्तला होकर उनसे उन्हें ईज़ा ना पहुंची? हाँ हाँ वल्लाह वल्लाह इन्हें इत्तला हुई, वल्लाह वल्लाह उन्हें ईज़ा पहुंची, वल्लाह वल्लाह जो उन्हें ईज़ा दे उस पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह जब्बार व कहर की लानत, उसके लिए सख्ती का अजाब, शिद्दत की उक़ूबत। इसके नीचे लिखते हैं कि इनकी शान में अदना गुस्ताखी कुफ्र है। तो सामईन, और यही बात जो है क्या बोलते हैं, शिफा शरीफ में पूरी उम्मत का इजमा नकल किया गया है कि अजमाअल मुस्लिमून इन शातमौ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरुन व मन शक्क फी अज़ाब व कुफ्री कफर। पूरी उम्मत का इजमा है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे, वो काफिर है, या उसके मुअज़्ज़ब या जो है काफिर होने में शक करे वो भी काफिर है। तो सामईन, यहाँ इस इबारत में अहमद रज़ा बरेलवी साहब ने मौलाना शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से लिखा है कि इसने जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दी हैं, और इस पर अहमद रज़ा बरेलवी ने कसमें खाई हैं कि अल्लाह के नबी को इसने गालियां दी हैं, ऐसी गालियां दी हैं कि
کہ جو کسی پنڈت یہودی مشرک نے بھی نہیں دی ہیں، ایسی گالیاں مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہیں۔ بھائی ٹائم کیا ہوا؟ تو امت کے اجماع سے، شفا شریف کی عبارت سے مولانا ہو گیا جناب، ہو گیا۔ جی بولیے۔ ہو گیا۔ سامعین محترم، اب میں نے تو ان کے دو کتابوں سے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مسلمان ہونا ثابت کیا، اور ان کو اپنے مسلک کا مخالفت کرنے والا اور اپنے مسلک کا غدار ثابت کیا ہے۔ اب آئیے میں تیسرا حوالہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے امام احمد رضا بریلوی ہمہ جہت شخصیت۔ اس میں یہ کیا کہتے ہیں کہ الیاس کاندھلوی صاحب کیا کہتے ہیں، دیکھیے یہ کیا لکھا ہے یہاں پہ کہ میں نے صحیح بخاری کا درس مشہور دیوبندی عالم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی مرحوم و مغفور سے لیا ہے۔ کبھی کبھی اعلیٰ حضرت کا ذکر آ جاتا تو مولانا کاندھلوی فرمایا کرتے مولوی صاحب، اور یہ مولوی صاحب ان کا تقیہ کلام تھا۔ مولانا احمد رضا خان کی بخشش تو انہی فتووں کے سبب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا احمد رضا خان تمہیں ہمارے رسول سے اتنی محبت تھی کہ اتنے بڑے بڑے عالموں کو بھی تم نے معاف نہیں کیا، تم نے سمجھا کہ انہوں نے توہین رسول کی ہے تو ان پر بھی کفر کا فتویٰ لگا دیا، جاؤ اسی ایک عمل پر ہم نے تمہاری بخشش کر دی۔ اب دیکھیں، اب کیا کہتے ہیں کہ کم و بیش اسی انداز کا ایک اور واقعہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندی سے میں نے سنا۔ فرمایا جب حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب کی وفات ہوئی تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کو کسی نے آ کر اطلاع کی۔ مولانا تھانوی نے بے اختیار دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ جب وہ دعا کر چکے تو حاضرین مجلس میں سے کسی نے پوچھا وہ تو عمر بھر آپ کو کافر کہتے رہے اور آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ فرمایا اور یہی بات سمجھنے کی ہے کہ مولانا احمد رضا خان نے ہم پر کفر کے فتوے اس لیے لگائے کہ انہیں یقین تھا کہ ہم نے توہین رسول کی ہے۔ اگر وہ یہ یقین رکھتے ہوئے بھی ہم پر کفر کا فتویٰ نہ لگاتے تو خود کافر ہو جاتے۔ امام احمد رضا کے فتوے کو جو ہے حق بجانب اشرف علی تھانوی صاحب نے مانا ہے، اس لیے اپنے آپ کو کافر تسلیم کیا ہے، لیکن امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی پر ٹائم نہیں ہوا، نہیں کی۔ ٹائم نہیں ہوا، چلے بولے آپ، ٹائم ہوا صادق بھائی؟ یار بتاتا ہی نہیں ہے، ہیلو صادق بھائی، ہاں بتاتا ہی نہیں، موبائل میں پاس میں نہیں تھے، بولیے بولیے۔ ہاں ٹائم ہو گیا نا؟ ٹائم پہ دھیان رکھیں۔ ہاں بولیے بولیے، میں دور تھا موبائل سے۔ ہاں بولیے بولے بولو تو 1 منٹ ڈالے دقت۔ جی محترم سامعین، یہ جتنے حوالے پیش کر رہے ہیں ہم نے اپنا دعویٰ جو ان کے گھر سے ثابت کیا ہے، ان کے گھر کے بڑے بڑے علماء سے ہم نے جو ثابت کیا ہے اس کے خلاف یہ سارے دعوے پیش کر رہا ہے، اس لیے میں ان کے جوابات نہیں دے گا، کیونکہ اگر اس کے اندر ہمت ہے تو یہ موضوع رکھ لے کہ احمد رضا بریلوی صاحب اکابر دیوبند کی نظر میں مسلمان یا کافر ہے، پھر انشاءاللہ ہم ان سارے حوالہ کے جواب دوں گا اور اس کے بعد جو ہے بتاؤں گا کہ ہمارے علماء نے احمد رضا بریلوی کو کیا مانا ہے۔ خیر، اب آئیے دوسری طرف میں چلتا ہوں۔ جب ہم نے اپنا دعویٰ ان کے گھر کے مولویوں سے ثابت کر دیا تو اب آئیے شفا شریف کی عبارت سے مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ احمد رضا بریلوی کے بقول کیا ہیں؟ کافر ہیں، کیونکہ احمد رضا بریلوی نے کہا ہے کہ اسماعیل بریلوی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی ہیں اور اس پر قسمیں کھائی ہیں، اب جو اللہ کے نبی کو گالی دے وہ کافر ہے۔ اب آئیے جو اللہ کے نبی کے شان میں گستاخی کر کے اللہ کے نبی کو گالی دے کر کافر ہوا ہے، اس انسان کے تعلق سے احمد رضا بریلوی کیا کہتا ہے وہ بھی سماعت فرما لیں۔ یہ کتاب ہے تمہید ایمان، ما حاشیہ ایمان کی پہچان، اس کا مصنف احمد رضا بریلوی، اس کا صفحہ نمبر ہے 132۔ کیا لکھتا ہے؟ اور امام الطائفہ اسماعیل دہلوی کے کفر پر بھی حکم نہیں کرتا کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع فرمایا ہے۔ محترم سامعین، یہاں پر احمد رضا بریلوی ایسے انسان کے متعلق کہہ رہا ہے جو اللہ کے نبی کو گالی دے کر کافر ہوا تھا، جو اس کے کفر میں شک کرتا ہے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ اس ایسے انسان کو احمد رضا بریلوی کہتا ہے کہ میں اس کی تکفیر نہیں کرتا،
کیونکہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع فرمایا ہے۔ اب آئیے ایک اور حوالہ پیش کرتا ہوں، یہ ہے حسام الحرمین، تمہید ایمان ما حسام الحرمین، اس کا مصنف ہے احمد رضا بریلوی۔ اس کے صفحہ نمبر کیا بولتے ہیں، صفحہ نمبر 121 پر احمد رضا بریلوی لکھتا ہے کہ اس کے اتباع پر 75 وجہ سے لزوم کفر ثابت کر کے صفحہ 90 پر حکم اخیر یہی لکھا۔ حکم اخیر کیا احمد رضا بریلوی لکھتا ہے کہ علماء محتاطین انہیں کافر نہ کہیں، یہی ثواب ہے۔ وهو الجواب وبه يفتى وعليه الفتوى وهو المذهب وعليه الاعتماد وفيه السلامة وفيه الصد، یعنی یہی جواب ہے اور اسی پر فتویٰ ہوا اور اسی پر فتویٰ ہے اور یہی ہمارا مذہب ہے اور اسی پر اعتماد، اسی میں سلامتی اور اسی میں استقامت۔ احمد رضا بریلوی صاحب کا فتویٰ کیا ہے کہ مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو کافر نہ کہا جائے۔ اس کا مذہب کیا ہے کہ احمد رضا بریلوی جو ہے ہو گیا جناب، رک جاؤ۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو کافر نہیں کہا جائے۔ ارے رکو گے جی سامعین محترم، ان کو کیا موقع مل گیا کہ انہوں نے تو کتنی باتیں کہہ ڈالی۔ خیر کوئی بات نہیں۔ سامعین محترم، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبارت کو انہوں نے کوٹ کیا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اسماعیل دہلی کو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے کافر نہیں کہا ہے، اور جناب موصوف کے گمان میں یہ ہے کہ اگر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علماء محتاطین کو، محتاطین کا مطلب اگر حضرت سمجھ جاتے تو شاید اعتراض ہی نہیں کرتے، شاید حضرت جانتے ہیں کہ محتاطین کی جماعت کیسی جماعت ہے اور کسے کہتے ہیں، تو ان کا گمان یہ ہے کہ اگر اسماعیل دہلوی کو کافر کہنے سے منع کر رہے ہیں وہ بھی ایک خاص طبقے کو، تو اس کے بنا پر یہ سمجھتے ہیں کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اب خود کافر ہو گئے معاذ اللہ، اور ایسا کافر ہو گئے کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ جو اس قدر خطرناک فتویٰ دیا گیا ہے تو یہ دیوبندی 4 مولوی ہیں، اشرف علی تھانوی، خلیل احمد سہارنپوری، رشید احمد گنگوئی، قاسم نانوتوی، یہ 4 مولویوں کی عبارت پر اس فتوے کو دیا گیا ہے، من شک فی کفری وعذابی فقط کفر، اور اس کے زد میں اسماعیل دہلوی نہیں آیا ہے۔ میرے امام نے فرمایا ہے کہ یہ جو اس کا مسئلہ ہے کہ کیا کہتے ہیں اسماعیل دہلوی کا مثل یزید کے ہے کہ میرے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یزید کے مسئلے پر سکوت فرمایا ہے، تو میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے مسئلہ شبہ کی بنیاد پر اسماعیل دہلوی بتا دیجیے گا کفر پر شبہ، ہاں بتا رہا اسماعیل دہلوی کے جو ہے تکفیر کرنے سے جو ہے سکوت فرمایا ہے، اور جو محققین کی جماعت ہے جو احتیاط کرتے ہیں محتاطین کی جماعت، ان سے یہ کہا گیا ہے کہ خاموش رہو، وہ کافر خاموش رہو، خاموش رہو۔ محترم سامعین، احمد رضا بریلوی صاحب اپنی کتاب الکوکبۃ الشہابیہ میں احمد رضا بریلوی صاحب نے الکوکبۃ الشہابیہ میں مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو کافر کہا کہ اس نے اللہ کے نبی کو کافر کیا بولتے ہیں گالیاں دی ہیں، اللہ کے نبی کی شان میں ایسے جو ہے صریح سب و دشنام کے الفاظ لکھے ہیں جو کسی پنڈت یہودی نے بھی نہیں لکھی ہے، اور اسی الکوکبۃ الشہابیہ کے نیچے لکھتے ہیں کہ ان کی شان میں یعنی اللہ کے نبی کی شان میں ادنا گستاخی بھی کفر ہے۔ تو ہم نے احمد رضا بریلوی کے بقول مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ تو بہت بڑے کافر ثابت ہو گئے، احمد رضا بریلوی کہتا ہے تو یہ بہت بڑا کافر ہے نا، تو اب احمد رضا بریلوی کے بقول جو مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کافر ہو گئے، تو ہم نے شفا شریف کی بھی عبارت پیش کی کہ اجمع المسلمون ان شاء صلی اللہ علیہ وسلم کافر و من شک فی عذاب کفر کفر، کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کافر ہے، جو اس کے کفر عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، ٹھیک ہے۔ تو احمد رضا بریلوی نے شک نہیں کیا بلکہ صاف انکار کر دیا کہ میں اسماعیل دہلوی کے تکفیر نہیں کرتا، میں اس کے اوپر جو ہے تکفیر کا حکم ہی نہیں کرتا کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع فرمایا ہے، اس کو اس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، ہم نے تمہید ایمان مع حسام الحرمین کے صفحہ نمبر 121 سے عبارت پیش کی کہ احمد رضا بریلوی اپنا مذہب بتلا رہا ہے، اپنا جو ہے مسلک بتلا رہا ہے، اپنا جو ہے کیا بولتے ہیں فتویٰ دے رہا ہے کہ علماء محتاطین انہیں کافر نہ کہیں۔ بھائی
کیا صریح الفاظ میں جو اللہ کے نبی کو گالیاں دیتا ہے اس کے کفر میں، اس کو کافر کہنے میں احتیاط ہوتی ہے؟ مجھے بتائے، احتیاط ہوتی ہے؟ ہرگز نہیں. ٹھیک ہے. احمد رضا بریلوی مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو اہل لا الہ الا اللہ میں سے مان کر خود کافر ہو گیا. ارے خاموش ہو گئے. جی ماشاء اللہ، بولیے. سامعین محترم، اب علماء محتاطین کے بارے میں ان سے کچھ بن نہ سکا اور یہ کچھ جواب بھی نہیں دے سکتا. سامعین محترم، مسئلہ کچھ اس طرح سے ہے کہ میں نے کہا بھی تھا کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی علیہ جو ہے مسئلہ شبہ شریعت میں یہ ایک مسئلہ ہے. شبہ کی بنیاد پر جو ہے شریعت نے شبہ کو بھی فوقیت دیا ہے اور فقہاء اکرام نے اس کے مسائل بتائے ہیں. تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے اپنا تو موقف بالکل واضح فرما دیا ہے کہ میرے نزدیک اسماعیل دہلوی کا مسئلہ مثل یزید کا ہے، جیسا کہ امام اعظم رحمہ اللہ تعالی علیہ نے یزید کے کفر پر سکوت فرمایا ہے. اب دیکھیں، میرے امام نے الکوکبۃ الشہابیہ میں اس کے کفریہ عبارت کو نقل کر کے یہ فرمایا ہے کہ یہ عبادت کفریہ ہے. یہ نہیں فرمایا کہ لکھنے والا کافر ہے، اس لیے کہ کفریہ عبادت تو انہوں نے لکھی، لیکن لکھنے کے بعد ان کا توبہ مشہور تھا. اور توبہ کی ان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ شبہ کے جو ہے بوجھ تلے دب کے رہ گئے. یعنی کہ شبہ کا جو مسئلہ ہے شریعت میں، ایک ہوتا ہے شبہ فی الکلام، ایک ہوتا ہے شبہ فی التکلم، ایک ہوتا ہے شبہ فی المتکلم. تو کیا کہتے ہیں کہ یہ جو اسماعیل دہلوی ہے، ان کا توبہ کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ انہوں نے توبہ کیا تو اس بات کی کوئی قطعی ثبوت دلیل نہیں مل پایا، یا پھر جنہوں نے ان کے توبہ کو بیان کیا ان کے بارے میں بھی شبہ ہے، ان کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے. لہٰذا کل ملا کے یہ ہے کہ اسماعیل دہلوی کا جو توبہ مشہور کیا گیا تھا، اس توبہ نامے کی کوئی مضبوط اور ٹھوس دلیل امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی کے سامنے نہیں آیا. ہو گیا، آپ خاموش رہو. محترم سامعین، الحمدللہ ہم نے احمد رضا بریلوی کو اس کی عبارات سے اس کو دنیا کا بدترین کافر ثابت کیا. اب یہ کہتا ہے منور رضا کہ اعلیٰ حضرت نے کیا بولتے ہیں الکوکبۃ الشہابیہ میں. خاموش رہو، میری باری میں نہ بولو. اللہ اکبر. سامعین دیکھیے، میری باری آئی تو دیکھیے کیسے بھونکنے لگے. آپ بھاگ جاؤ، تمہاری یہی عادت ہے. تم نے کتنی بد زبانیاں کی ہیں، تم نے کتنی بد زبانیاں کی ہیں. تم حکم کس لیے ہو؟ تم کا حکم کس لیے ہو؟ ارے حکم کس لیے ہے؟ خاموش رہو. محترم سامعین، منور رضا صاحب کہتے ہیں خاموش رہو. ارے خاموش رہو، بیچ میں کیوں بول رہے ہو؟ تم نے جو ہے اپنے شرط کی مخالفت کی. کیا میں نے شرط کی مخالفت کی؟ دیوبندی کبھی سدھرے گا نہیں. کیا میں نے شرط کی مخالفت کی؟ تم نے اعلیٰ حضرت کیوں بولا؟ کیا اعلیٰ حضرت؟ ہاں کیوں کہا تم نے؟ میں نے کہا سور فیلی تھانوی، میں نے کہا شرف فیلی تھانوی یا شرف فیلی تھانوی، میں نے کہا. اللہ اکبر. تو نے اتنے سخت جملے استعمال کیے ہیں، ان کا کیا کرے گا؟ سامعین یہ بھاگ رہا ہے، دیکھیے بھاگ رہا ہے، اس کی اوقات نہیں ہے. سامعین یہ کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کفریہ عبارت تو کہا ہے، لیکن اس کے قائل پر جو ہے حکم کفر نہیں لگایا. اب دیکھیے عبارات اکابر کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ، یہ صاحبزادہ غلام نصیر الدین سیالوی ہے. اس کے صفحہ نمبر جو ہے 364 پر لکھتا ہے، سنی علماء جن عبارات کو گستاخانہ کہتے ہیں ان کے قائلین کی بھی تکفیر کرتے ہیں. اب منور رضا کی یہ بکواس ہے کہ نہیں ہے؟ منور رضا خانی کا یہ جھوٹ ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے سامعین. تو اس نے اپنے مجدد صاحب پر جھوٹ بولا، اور اس کا بڑا مولوی کہہ رہا ہے، صاحبزادہ غلام نصیر الدین سیالوی کہہ رہا ہے، جو محقق اہل سنت ہے، علامہ ہے، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ عبارات اکابر کا تحقیقی و تنقید. نہیں خاموش رہے. دیکھو سامعین، میری باری میں بولا اور کہہ رہا کہ ہو گیا. خاموش رہے. اس کے صفحہ نمبر 364 پر اس کا جو ہے یہ نصیر الدین سیالوی لکھتا ہے کہ سنی علماء جن عبارات کو گستاخانہ کہتے ہیں
ان کے قائلین کی تکفیر بھی کرتے ہیں۔ منور رضا نے کہا کہ احمد رضا نے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کو کفریہ کہا، لیکن اس کے اوپر کفر کا حکم نہیں لگایا، ٹھیک ہے۔ تو سامعین، یہ منور رضا کا جھوٹ واضح ہو گیا، یہ کذاب ثابت ہو گیا، اور جو ہے احمد رضا بریلوی بھی کذاب ثابت ہو گیا، کافر ہونے کے ساتھ ساتھ کذاب بھی ثابت ہوا، ماشاءاللہ۔ اب آئیے دوسری دلیل دیتا ہوں میں۔ ارے اب رکے گا، ارے میرا وقت کہاں ہوا، میرا وقت کہاں ہوا، میرا وقت کہاں ہوا؟ ان کا شکست کا ہے، آپ نے بتا دیا، اس کو آگے سے یہ رک نہیں رہا ہے۔ اللہ بولتے رہو گے سامعین محترم، چلیے بھائی، سامعین ہماری باری میں یہ بولتے ہیں۔ ارے یہ سامعین محترم، الحمدللہ میں نے اشرف علی تھانوی کے اقوال سے اور ان کے دیگر مفتیان اکرام کے اقوال سے عارف الحقانی صاحب کو کافر ثابت کیا، اور مجھے کافر ثابت کیا، اور امام احمد رضا کو مسلمان ثابت کیا۔ اب میرے امام نے جو ایک نقل عبارت کی ہے، کیا کہتے ہیں، اسماعیل دہلوی کی، تو اس لیے کہ اسماعیل دہلوی میرے امام سے پہلے کے ہیں، اور انہوں نے جب کتابیں لکھی تھی تب میرے امام اس وقت ان کے رد کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے رد کی تھی، لیکن میرے امام کے سامنے جب ان کی عبارت آئی تو اس زمانے میں اسماعیل دہلوی کا توبہ مشہور کیا گیا، اور اس توبہ کی حقیقت سامنے نہیں آ پایا، کیونکہ ان کے جو فتاوی رشیدہ ہے اس میں بالکل باضابطہ پوچھا گیا ہے کیا احمد رضا بریلوی کی عبارت پیش کرو توبہ پر، توبہ مشہور ہونے پر احمد رضا بریلوی سے ثابت کرو۔ سامعین محترم، ہاں، تو ان کے مولوی نے رشید احمد گنگوئی نے کہا کہ نہیں، انہوں نے توبہ نہیں کیا تھا، تو ان کی کتاب میں یہ گواہی موجود ہے کہ ان کا توبہ مشہور کیا گیا تھا۔ اور امام احمد رضا کا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ جو بہت بڑے فقیہ تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ فقہ میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ شبہ فی الکلام، شبہ فی التکلم، شبہ فی المتکلم، یہ جو مسئلہ ہے شبہ کی جو 3 اقسام ہیں، تو اسی کے تناظر میں اسماعیل دہلوی کے توبہ ٹائم نہیں ہوا، جب آپ کو ابھی نہیں دیکھ رہا ہوں ملا تو آپ نے اسماعیل دہلوی پر سکوت اختیار فرمایا، اور سکوت اختیار فرمانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کافر نہیں کہتے یا مسلمان۔ جی خاموش رہو، خاموش رہو، بس خاموش رہو۔ سامعین، انہوں نے کہا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تکفیر اس لیے نہیں کی ہے کیونکہ ان کی توبہ مشہور ہو گئی تھی۔ دلیل کے طور پر انہوں نے جو ہے فتاوی رشیدیہ کی عبارت آدھی ادھوری پیش کی ہے، آدھی کیا، کچھ بھی نہیں پیش کی، خالی ایک ٹکڑا پیش کیا ہے۔ آگے چل کر مولانا مفتی رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اسی فتاوی رشیدیہ میں اس کی تردید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اہل باطل، اہل بدعت کا افطرا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس دلیل کو یہ اپنا دعویٰ ثابت کرنے کے لیے اور اعلیٰ حضرت کو بچانے کے لیے پیش کر رہا تھا، اس میں تردید موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اہل بدعت کا افطرا، جھوٹ اس کو قرار دیا جا رہا ہے۔ اب آئیے، یہ کتاب ہے ہمارے پاس اہل قبلہ کی تکفیر، اس کا مصنف ہے مفتی مطیع الرحمن رضوی، ٹھیک ہے۔ اس کے صفحہ نمبر جو ہے 62 پر لکھتا ہے کہ ذرا اس کا حال تو دیکھو، جو نہ ڈر محسوس کیا، نہ نادم ہوا، نہ استغفار کیا، نہ توبہ کی، اور نہ اپنی خطا کا اعتراف کیا، اور اس کے بعد آنے والے لوگ اس پر اصرار کرتے اور جھگڑتے رہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ لکھتے ہیں اس سے مراد نزدیوں کا سرغنہ اسماعیل دہلوی ہے۔ مفتی مطیع الرحمن کہہ رہا ہے کہ اس نے توبہ نہیں کی ہے، استغفار نہیں کیا ہے، یہ نادم نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے گھر سے یہ ثابت ہے کہ مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے توبہ نہیں کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب خاموش رہے، ابھی میرا وقت نہیں ہوا، نہیں میرا وقت نہیں ہوا۔ سامعین، نہیں، 1 منٹ بولا میں نے، 1 منٹ بولا ہے، 1 منٹ بولا ہے، 1 منٹ بولا ہے، 1 منٹ بولا ہے۔ سامعین دیکھیے، آپ فیصلہ کریے گا، یہ حکم ہے۔ صادق بھائی شرط رکھی تھی کہ اگر 2 منٹ میں یہ خاموش نہ ہو شکست کا اعلان کہاں 2 منٹ ہوا؟ 2 منٹ پہلے ثابت تو کر، 2 منٹ ہوا ہی نہیں۔ ہاں دیکھ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ تیرے اوپر بھروسہ نہیں رہا۔ بول لیتے ہو صادق بھائی، میرے پہ بھروسہ، گھڑی دیکھ پہلے اپنا۔ ہاں گھڑی دیکھ رہا ہوں، 1.5 منٹ اب ہوا ہے، 1.5 منٹ اب ہوا ہے، 1.5 منٹ اب ہوا ہے۔ اپنی بات کر کے بھاگنا ہے۔ سامعین دیکھیے، اب جو ہے الحمدللہ اس کا احمد رضا بریلوی دنیا کا بدترین کافر ثابت ہو رہا ہے، تو یہ بھاگ رہا ہے۔ دیکھیے اس کے پاس اب کچھ نہیں ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ بولنے دے گا۔ ہاں بول، میرا وقت برباد کرتا ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی علیہ کے دور میں توبہ مشہور ہوا تھا، اور اگر یہ افطرا تھا تو ان کے دیوبندی مولوی نے کیسے سوال پوچھا؟
پتہ چلا ان کے دیوبندی مولویوں نے اپنے اسماعیل دہلوی کے کفر کو چھپانے کے لیے اور جن کی زیادتی اور امت پر تشدد خود حکیم الامت اسماعیل تھانوی نے حکایات اولیاء میں لکھا ہے کہ اسماعیل دہلوی ہندوستان میں جھگڑا فساد پھیلانے والا پہلا شخص تھا. تو اس کو بچانے کے لیے دیوبندی مولویوں نے جو ہے کیا کیا کہ جھوٹا توبہ کا اعلان کر دیا. تو میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جو شریعت کے پابند تھے، جو شریعت کے اصول کے مطابق چلتے تھے، عمل کرتے تھے، انہوں نے میں نے جیسے کہ شبہ کی 3 اقسام ہیں ٹائم بتانا صادق بریلوی، ٹائم بتانا. جو 3 شریعت میں جو شریعت میں جو شبہ کی 3 اقسام ہیں، انہی کے تناظر میں یہ اسماعیل دہلوی کے توبہ کو رکھ کر کے انہوں نے جو ہے خاموشی اختیار کی اور سکوت فرمایا. اب یہ کہتا ہے کہ مفتی متی الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے توبہ نہیں کی، تو اس لیے مفتی متی الرحمان صاحب نے کہا کہ تمہارے رشید احمد گنگوئی نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ اسماعیل دہلوی نے توبہ نہیں کی تھی. اب خاموش رہو، خاموش رہو. اب آئیے خاموش رہو. اب آئیے محترم سامعین، زبردست حوالہ پیش کر رہا ہوں. منور رضا خانی کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے توبہ مشہور ہونے کے باعث جو ہے مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو کافر نہیں کہا ہے. اب آئیے احمد رضا بریلوی ہی کی زبانی سن لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کتاب ہے المعتقد المنتقد اور المعتمد المستند. ٹھیک ہے، اس کا مصنف ہے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت احمد رضا قادری برکاتی بریلوی. ٹھیک ہے، خاموش رہو، خاموش رہو. ابھی بھیج رہا ہوں. غلط مباحث نہ کرو، پہلے پڑھنے دو. غلط مباحث سامعین، اس کے صفحہ نمبر 358 پر لکھا ہے. اب اس کا کیا حال ہوگا؟ وہی مفتی مت الرحمان والا لکھ رہا ہے، جو مفتی مت الرحمان نے لکھا ہے وہی. میں مانتا ہوں جناب، حوالہ پہلے دیجیے. حوالہ ہاں ٹھیک ہے، حوالہ میں دے دوں گا. ابھی نہیں دے دوں گا، نہیں ابھی دینا پڑے گا. میں روک رہا ہوں، حوالہ دیجیے پہلے. ٹھیک ہے، بھیج رہا ہوں. ہاں بھیجیے پہلے. لے منور، تجھے میں نے بھیجا ہے، دیکھا؟ کہاں بھیجا؟ ہاں دیکھ. چلو کبھی لوڈ ہو. دیکھا؟ ارے دیکھا یار. ہاں چلو پڑھو. ہاں، تو اس کتاب کا صفحہ نمبر 358 ہے. ٹھیک ہے، اس میں لکھا ہوا ہے اقول. اب اس کا کیا حال ہوگا جو نہ ڈرا اور نہ پچھتایا اور نہ استغفار کیا اور نہ توبہ کی اور نہ اپنی خطا کا اعتراف کیا اور ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو اس کے بعد آئے تو اسی بات پر جمے رہے اور خصومت کے لیے تیار ہوئے. ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ٹھیک ہے، یہ لکھا ہوا کہ نہیں؟ اب اس کے نیچے دیکھو، نجدیوں کا بڑا طاغی اسماعیل دہلوی. ٹھیک ہے، یعنی مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ اس نے توبہ نہیں کی ہے. اب تمہارا یہ کہنا کہ احمد رضا بریلوی صاحب نے اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو کافر اس لیے نہیں کہا کہ ان کی توبہ مشہور ہو گئی تھی، تو احمد رضا بریلوی تو کہہ رہا ہے اس نے توبہ کی ہی نہیں ہے. جب توبہ کی ہی نہیں ہے تو توبہ مشہور ہونے کی وجہ سے اس کی تکفیر نہ کرنا یہ تو لغو بیکار ہے. احمد رضا بریلوی صاحب نے تکفیر اس لیے نہیں کی. اب آئیے میں دوسرا حوالہ پیش کر دیتا ہوں کہ احمد رضا بریلوی صاحب نے. خاموش رہو، ابھی حوالہ میں دے رہا تھا تب آپ لوگوں نے کہا کہ پہلے حوالہ دو. میرا ٹائم ہے ابھی. ہاں خاموش رہو یار، تم لوگ بہت غلط مباحث کرنے لگتے ہو. اب آئیے سامعین، دیکھو یہ کیسے بولا، اس کی شکست ہو گئی. سامعین اب آئیے دیکھیے محترم سامعین کیا بولتے ہیں. یہ کتاب ہے تحقیقات مکمل امام احمد رضا پر بے بنیاد الزامات کے تحقیقی جوابات. تصنیف ہے شارح بخاری علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی صاحب کی. ٹھیک ہے، اس کا صفحہ نمبر کتنا ہے؟
60 ہے. لکھتے ہیں لیکن جب وہ کلمات مجدد اعظم اعلی حضرت کے علم میں آئے تو بمشدیا فوق کل ذی علم علیم، ان میں اعلی حضرت کو اسلام کا پہلو سمجھ میں آیا، اس لیے اعلی حضرت نے جو ہے کف لسان فرمایا، اس لیے تکفیر نہیں کی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پورا پڑھوائیے اور آگے بڑھیے. پورا پڑھ رہا ہوں. میں پورا نہیں ہوں، آگے پڑھو. ہاں سنو. لیکن جب وہ کلمات مجدد اعظم اعلی حضرت کے علم میں آئے تو بمشتاق فوق کل ذی علم علیم، ان میں اعلی حضرت کو اسلام کا پہلو سمجھ میں آیا، اگرچہ وہ بعید ہو ضعیف ہو، اس لیے اعلی حضرت نے کف لسان فرمایا. اعلی حضرت نے کف لسان کس لیے فرمایا؟ تکفیر کس لیے نہیں کی؟ کیونکہ اعلی حضرت کو اسلام کا پہلو نظر آیا. توبہ مشہور ہونے کے باعث جو ہے مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تکفیر نہیں کی ہے، تمہارا جھوٹ ہے، اور میں نے اعلی حضرت سے ثابت کر دیا کہ اس نے توبہ نہیں کی ہے. چلیے بولیے. چلیے ابھی دلائل کے انبار باقی ہیں. بولو. کہاں 3.5؟ کہاں؟ تو نے خود مجھ سے کہا کہ عبارت دوبارہ پڑھو. میں تو خاموش ہو گیا تھا. رک جائیں. سامعین محترم، انہوں نے بہت ایڑی چوٹی کا زور لگائی ہے، اور ابھی انہوں نے بالکل باضابطہ کہا ہے کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کو ان کے جو ہے کلمات میں ایمان کا، اسلام کا پہلو سمجھ میں آیا. تو دیکھیے میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے کہ نہ ڈرا نہ توبہ کیا، تو کب؟ جب ان کے رشید احمد گنگوئی کی جو ہے کتاب میں بالکل بات ان کے ہی گھر سے دلیل مل گئی کہ انہوں نے توبہ نہیں کیا تھا. تو بالکل باضابطہ یہ تو بالکل سیدھی سادی بات ہے کہ جب رشید احمد گنگوئی نے خود اقرار کیا ہے، قبول کیا ہے کہ یہ افسرہ ہے، جھوٹ ہے، بہتان ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اسماعیل دہلوی نے توبہ نہیں کیا تھا، تو اب بعد میں جتنے بھی فتوے آئے ہیں کہ اسماعیل دہلوی نے توبہ نہیں کیا، ڈرا نہیں، تو ان کے گھر کی کتاب سے جو ان کے ماننے والے چیلے چپاٹے تھے. اب امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں جو یہ بات بتائی کہ ان کو ان کی عبارت میں اسلام کا پہلو سمجھ میں آیا، تو وہ یہی ہے کہ پہلے کے مطابق، کہ پہلے جیسے کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے علم میں یہ بات ہے کہ اس نے توبہ کیا، توبہ کی جو ہے کھوج بین اور چھان بین کی گئی، تو اس کی جو ہے کوئی حقیقت اور کوئی ٹھوس ثبوت، کوئی ٹھوس دلیل سامنے نہیں آئی، اس لیے آپ نے سکوت فرمایا. اور یہی تو اسلام کا پہلو ہے کہ شریعت میں، فقہ میں شبہ کے 3 اقسام ہیں، 3 قسم ہیں. میں نے کئی بار نام بھی لیا ہے کہ شبہ فی التکلم، شبہ فی المتکلم، شبہ فی الکلام. تو یہاں ان کے توبہ میں جو ہے شبہ تھا، اور اسی تناظر میں اسی جو ہے شرعی اصول کے تناظر میں اسماعیل دہلوی پر آپ نے سکوت فرمایا ہے. یہی اسلام کا پہلو ہے. اور پھر بعد میں جب رشید احمد گنگوئی کی کتاب سے ان کے گھر کی دلیل مل گئی کہ انہوں نے توبہ نہیں کیا تھا، تو خاموش رہو. ماشاء اللہ. خاموش رہو. اب خاموش رہو. اب ہماری باری. سامعین دیکھیے بھاگ رہا ہے. اب میری بات بول لو، میں بات اپنی مکمل کر لوں، پھر تم رکھنا. ہاں ٹھیک ہے، اب خاموش رہو. محترم سامعین دیکھیے کیسی تعویلیں پیش کر رہا ہے کہ احمد رضا بریلوی کو کفر سے بچانے کے لیے، لیکن وہ بچ نہیں سکتا، کیونکہ ہم نے 2 کتابوں کے حوالے سے یہ ثابت کیا کہ احمد رضا بریلوی نے تکفیر کس لیے نہیں کی. پہلے کافر کہا. ٹھیک ہے. ہاں ثابت کر رہا ہوں. الکوکبۃ الشہابیہ میں سنو نا، الکوکبۃ الشہابیہ میں کہا کہ اللہ کے نبی کو گالیاں دی ہیں. ہاں، اللہ کے نبی کو گالیاں دینے والا کون ہوتا ہے؟ ہاں، گالیاں دی ہیں تو کہا کہ یہ کافر ہے. ان کے شان میں ادنا گستاخی بھی کفر ہے. ہاں کفر ہے، لیکن کہا کہ یہ کافر ہے. یہ ان کی عبادت بیان کر رہا ہے یا ان کے کفر پر حکم لگا رہا ہے؟ ہاں سنو نا، وہی میں بتا رہا ہوں. اب آج شفا شریف سنو نا، میں بتا رہا ہوں بھائی. خاموش رہو. نہیں بولو نہیں. غلط مباحث نہیں. میری باری ہے بھائی. دیکھو سامعین، میری باری میں بول رہا ہے. سامعین دیکھیے. میں ان سے پھر سوال کرتا ہوں. نہیں میری باری میں امام احمد رضا خان نے جو ہے اس عبارت کو کفریہ بتایا ہے یا جو ہے مصنف پر حکم کفر لگایا ہے، یہ اس کی وضاحت کرے گا. ہاں، نصیر الدین سیالوی کی عبارت ابھی گزر چکی، میں نے پیش کیا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ سنی علماء کیا احمد رضا بریلوی سنی نہیں بدعتی ہے؟
خاموش رہے. تو تیرا نصیر الدین سیالوی کہتا ہے ہاں کہ سنی علماء جن عبارات کو گستاخانہ کہتے ہیں اس کے قائلین پر بھی کفر کا حکم کرتے ہیں، اس کی تکفیر کرتے ہیں. توبہ کرنے کے بعد توبہ کی بات ہے وہ تو میں نے بتا دیا کہ احمد رضا بریلوی توبہ مانتا ہی نہیں. احمد رضا بریلوی توبہ خاموش رہو. نہیں میرے بارے میں نہ بولو، میری باری میں نہ بولو. اب یہ دیکھیے تمہید ایمان ما حاشا ایمان کی پہچان احمد رضا بریلوی لکھتا ہے 100 پر صفحہ نمبر 100 پر کہ جو نبی کی شان میں گستاخی کے سبب کافر ہوا اس کی توبہ کسی طرح قبول ہی نہیں. ماشاء اللہ. سامعین دیکھیے کس طریقے سے منور رضا خانی عاجز رہا، قاصر رہا، اپنے مجدد کو کفر کے دلدل سے نہیں بچا سکا. ماشاء اللہ نہیں بچا سکا. میں چیلنج کرتا ہوں کہ دنیا میں کوئی رضا خانی ایسا ہے ہی نہیں جو احمد رضا بریلوی کو کفر کے دلدل سے باہر نکال سکے. نہیں نکال سکتا. سامعین دیکھ لیجئے کفر کے دلدل میں ایسا احمد رضا بریلوی دھسا ہوا ہے کہ منور رضا خانی لاکھ کوششیں کرنے کے باوجود بھی احمد رضا بریلوی کو کفر کے دلدل سے باہر نہیں نکال سکا. الحمدللہ ہم نے دلائل کے انبار لگا دیے لیکن اب خاموش رہے. رکھ دے. اب بھاگ جائے گا. نہیں نہیں اب تو نے کہا تھا نا میری باری میں بولتا رہا. سامعین دیکھیے یہ توبہ کی بات کر رہا ہے کہ احمد رضا بریلوی نے توبہ کے باعث جو ہے مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تکفیر نہیں کی ہے. جب تکفیر توبہ مشہور ہونے کے باعث نہیں کی ہے، ٹھیک ہے، تو اس پر احمد رضا بریلوی کی کتاب سے ایک دلیل پیش کرو کہ احمد رضا بریلوی نے یہ لکھا ہو کہ میں اسماعیل دہلوی کی تکفیر اسی لیے نہیں کرتا ہوں کیونکہ اس کی توبہ مشہور ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، اور الحمدللہ ہم نے اس کی عبارت اس کی کتاب سے احمد رضا بریلوی کی خود زبانی یہ ثابت کر دیا کہ مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے توبہ نہیں کی تھی. اور اپنے گھر سے فتاوی رشیدیہ کی عبارت موجود ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ توبہ مشہور ہونے کی بات جو ہے یہ جھوٹی ہے، یہ اہل بدعت کا افطرا ہے. سامعین وہ ہمارا دعویٰ نہیں تھا. کبھی ہمت کرنا یہ موضوع رکھ لینا کہ اکابرین دیوبند میں تیرا سڑا ہوا مجدد کیسا ہے، پھر انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے کہ ہمارے اکابر نے تیرے مجدد کو کس طریقے سے کافر کہا ہے. ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ بات کریں گے. لیکن ہمارا چونکہ دعویٰ یہ تھا کہ احمد رضا بریلوی اپنی عبارات سے کافر ہے، تو الحمدللہ ہم نے اپنا پہلے دعویٰ تمہارے گھر سے ثابت کیا، پہلے اپنے دعوے کو تمہارے گھر سے ثابت کیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے اپنے دعوے پر دلائل پیش کیے اور ایسے دلائل پیش کیے کہ تو تاب نہیں لا سکا اور جو ہے احمد رضا بریلوی کے کفر میں شریک ہو گیا اور اس کو کفر کے دلدل میں دھسا دیا. اوقات نہیں منور تیری اوقات نہیں ہے. اب فڑفڑا لے کوئی بات نہیں، فڑفڑا لے کوئی بات نہیں. تیرے پاس ایک بھی دلیل نہیں ہے اپنے مجدد کو کافر ہونے سے بچانے کی. نہیں تو بچا پائے گا، تو نہیں بتا پائے گا. احمد رضا کو کفر کے دلدل سے نہیں بچا پائے گا. چل اب میں فون رکھ رہا ہوں. سامعین اس نے ہمارے کسی بھی دلائل کے جواب نہیں دیے ہیں، بلکہ الحمدللہ اب اس نے ایک بات یہ کہی تھی کہ احمد رضا بریلوی کے نزدیک جو ہے احمد رضا